बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुश आमदेद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का ये एतराफ़ के ईरानी ड्रोन और फ़ज़ाई हमले अपने अहदाफ तक पहुँच सकते हैं, ये आलमी सिफारतकारी और अस्करी हलकों में बहस का मौजू बन चुका है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका की जानिब से एक से ज़्यादा बार ईरान को एक ऐसे हरीफ के तौर पे पेश किया जा चुका जो अमरीकी हमलों के बाद जल्द ही शिकस्त तस्लीम कर लेगा। उन्होंने पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी फौज तेजी से ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पे कंट्रोल हासिल कर रही है और तमाम जदीद दिफाई निज़ाम तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन हर हमला रोकना मुमकिन नहीं। एक और अहम पेशरफ्त ये हुई है कि बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने अपने ताज़ा सेटेलाइट तज्ज़िये में यह दावा किया है कि ईरान में जौहरी तंसीबात महफूज है। इदारे ने यह भी कहा कि एस्फहान के करीब अगरचे 2 इमारतों को नुकसान पहुंचने की इत्तलात मिली, लेकिन नतनाज और बूशहर न्यूक्लियर प्लांट महफूज है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानोग्रोसी ने तमाम फरीकैन से ज़्यादा तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहिरा करने की अपील की ताकि किसी भी मुमकिन ताबकारी हादसे से बचा जा सके। वो इससे पहले ये कह चुके हैं कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम हथियार बनाने के लिए नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और इजराइल गुज़श्ता कई दहाइयों से ये दावा करते रहे कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब है। देखते हैं कि माजी से लेके अब तक अमरीकी और इजरायली क़यादत इस तरीके से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खौफ की अलामत बनाकर पेश करती रही है। इजराइल ने 1995 से ये बात शुरू की और अब तक करता आया, और उसी की बात में हाँ अमरीका ने मिलाई। इसी दौरान अमरीका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर फौजी हमलों के खिलाफ सियासी और अवामी मुखालिफत बढ़ती चली जा रही है। अमरीका में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा सदर ट्रंप की अपनी जमात रिपब्लिकन पार्टी के अरकान की बड़ी तादाद ने भी जंग की मुखालिफत की, जबकि राय आमा के जायज़ों में भी अमरीकी शहरियों की वाज़ेह अक्सरियत ने हमलों की मुखालिफत की है। अमरीकी कांग्रेस रवां हफ्ते सेनेट की वार पार्स रेजोल्यूशन और ऐवान नुमाइंदगान की 2 करारदादों पर भी गौर कर रही है ताकि सदर के जंगी इख्तियारात को महदूद किया जा सके, जिसके बाद सदर ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर फौजी कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ाने से रोका जा सकता है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सेनेटर्स और रहनुमा खुलकर सदर ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं और उन्होंने ईरान से अमरीकी फौज के फौरी इनखला का मुतालिबा किया है। अमरीकी सियासतदान और मुबस्सरीन ईरान जंग को घिनौनी और शैतानी करार देते हुए सदर ट्रंप की ज़हनी सेहत पर भी सवाल उठा रहे हैं। राय आमा के मुख्तलिफ जायज़ों से यह भी मालूम हुआ कि सिर्फ 27% अमरीकियों ने ही ईरान पर हमलों की हिमायत की, जबकि 43% अमरीकियों ने ईरान पर हमले की मुखालिफत की। न्यूज़ चैनल CBS के एक सर्वे में 60% से ज़ायद अमरीकी शहरियों ने राय दी कि इंतजामिया ने ईरान जंग के मकासद वाज़े नहीं किए। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स समेत दीगर अमरीकी मीडिया की राय शुमारी के जायज़ों में भी अमरीकी अवाम ने खुलकर ईरान जंग के खिलाफ अपनी राय दी है। लॉस एंजलिस, वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क में शहरियों की बड़ी तादाद ने सड़कों पर निकल के ईरान पर हमलों को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देते हुए ये नारे बुलंद किए कि पैसा नौकरियों के लिए, बमों के लिए नहीं। एक मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि 7 मार्च को अमेरिका भर में मुजाहिरे मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब मशरक़ वस्ता में ईरान अमेरिका इजराइल जंग 6ठे रोज में दाखिल हो चुकी है और खित्ते में वसी पैमाने पर अस्करी और सिफारती रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। ईरानी शहर कुम और एस्फहान पर इजरायली हमले, तेहरान पर नई फ़ज़ाई बमबारी, लबनान और खलीजी पानियों में बढ़ता हुआ तनाव और आलमी ताकतों की मदाखलत ने इस तनाज़े को एक इलाकाई से ज्यादा एक आलमी तनाज़े में तब्दील किया। दोनों जानिब ईरान से दागे जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमले, शहरियों की नकल मकानी और अमरीकी और इजरायली बयानात से यह वाज़ेह हो चुका कि जंग जल्द खत्म होने की बजाय तवील अरसे तक जारी रहने के इम्कानात ज्यादा है। इजरायली फौज के मुताबिक ईरान ने आज सुबह इजराइल की जानिब से मुतअद्दिद मिसाइल दागे, जिनमें किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। यरूशलेम में धमाकों की आवाजें सुनी, जबकि इजरायली फौज ने ईरानी शहर कुम में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह किया जो इजराइल पर फायर करने के लिए तैयार था। एस्फहान में कायम फजाई दिफाई निजाम को भी निशाना बनाया गया। इस दौरान 5 रोज पहले बंद होने वाला इजरायली हवाई अड्डा बेन गुरियन एयरपोर्ट जुज़वी तौर पे दोबारा खोल दिया गया और एथन से आने वाली पहली परवाज के जरिए बैरून मुल्क फंसे इजरायली शहरी वापस लाए गए। लबनान में भी इजरायली फजाई हमलों में हलाकतें बढ़ रही हैं, जख्मियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जनूबी लबनान के रिहायशियों को नकल मकानी की हिदायत की जा चुकी है। लबनान की वजारत सेहत के ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पीर से अब तक 72 अफराद हलाक और 437 जख्मी हो चुके। हिजबुल्लाह ने इससे पहले इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे, जिसके बाद इजरायली अफवाज ने लबनान में भी जवाबी कार्रवाई की। आलमी सतह पर सूरत हाल संगीन इंसानी बहरान में तब्दील हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के लिए काम करने वाले इदारे के मुताबिक तेहरान और लबनान से हज़ारों ख़ानदान नकल मकानी करने का सोच रहे हैं, जबकि कशीदगी की वजह से आबनाए हरमुज़ में तकरीबन 20,000 बहरी जहाज़ फंसे हुए हैं।
اس پوری کشیدگی کے دوران ایران عراق سرحد پر آباد کرد آبادی کا کردار ایک بار پھر نمایاں ہوا، جو اپنی قدیم تاریخ اور علاقائی پوزیشن کی وجہ سے اس تنازع میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ایران مخالف کرد گروہوں نے عراق کے صوبے کردستان سے ایران پہ ممکنہ زمینی کارروائی کی منصوبہ بندی کے لیے امریکہ سے رابطہ کیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق کچھ گروہ امریکی فوج اور انٹیلیجنس کی مدد سے ایران میں حملے کے امکانات پہ بات چیت کر رہے ہیں، جس میں ہتھیاروں کی فراہمی اور CIA کے کردار کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل بھی کردوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے امکان پہ غور کر رہا ہے، جیسے ماضی میں کیا، تاکہ خطے میں اتحادیوں کے کردار کو بڑھایا جا سکے۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں زمینی افواج بھیجنے کے امکان کو بھی مکمل طور پہ مسترد نہیں کیا، جبکہ ان کے اپنے ہی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت ایسے منصوبے کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔ ایران اس تمام صورتحال پر خاموش نہیں ہے، اور صدر مسعود پزشکیان نے خلیجی ممالک سے کہا ہے کہ ایران کے پاس امریکی اور اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور تہران نے جنگ سے بچنے کی پوری کوشش کی۔ گزشتہ روز یہ اطلاعات منظر عام پہ آئیں کہ ایران کی جانب سے ترکیہ پر میزائل داغا گیا، لیکن ایران کی مسلح افواج نے ایسی تمام خبروں کی تردید کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایران کی اہم اور فیصلہ کن دفاعی صلاحیتوں کو تباہ کیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے دعویٰ کیا کہ ایران پر اور خاص طور پہ تہران کے اطراف میں 5000 سے زائد بم گرائے جا چکے، جبکہ امریکہ نے 20 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو نشانہ بنا کے ڈبو دیا۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی میں دونوں ممالک کے ہتھیاروں کے کم ہوتے ذخائر، جنگی منظرنامے کی بدلتی صلاحیت کے اوپر گفتگو اور روشنی ڈالے ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک اگرچہ اپنی عسکری طاقت اور طویل المدت جنگ لڑنے کی صلاحیت کے حوالے سے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں، لیکن تیز رفتار کارروائیوں نے ان کے وسائل کے اوپر دباؤ بڑھایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 مارچ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کا لامحدود ذخیرہ موجود ہے، اور وہ ایسی جنگیں بھی لڑ سکتا ہے جو طویل عرصے تک جاری رہیں۔ دوسری جانب ایران کی وزارت دفاع نے بھی یہ کہا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں زیادہ دیر تک مزاحمت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی جنگی منصوبہ بندی امریکی اندازوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ حالیہ جنگ میں ہتھیاروں کے ذخائر اہم ضرور ہیں، لیکن فیصلہ کن نہیں۔ جنگ کے آغاز سے ہی دونوں فریقین کی جانب سے کارروائیوں کی رفتار غیر معمولی حد تک جارحانہ رہی۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اندر 2000 سے زائد میزائل داغ ڈالنے کے دعوے دار ہیں، اور ہر حملے جدید اور مہنگے ہتھیار استعمال کرنے کی بھی دعوے داری ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ایران ابھی تک 571 میزائل اور 1391 ڈرونز فائر کر چکا ہے، اگرچہ ان میں سے اکثریت کو اہداف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا۔ مغربی حکام کے مطابق ایران کی جانب سے میزائلوں کے استعمال میں نمایاں کمی دکھائی دی۔ جنگ کے پہلے دن سینکڑوں میزائل اور ڈرون داغے گئے، لیکن اب یہ تعداد درجنوں تک آ چکی ہے۔ امریکی فوجی کمانڈر جنرل ڈین کین کے مطابق ایرانی بیلسٹک میزائل حملے پہلے دن کے مقابلے میں 86% کم ہوئے، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایرانی حملوں میں 23% کمی آئی۔ جنگ سے پہلے یہ اندازہ لگایا گیا کہ ایران کے پاس 2000 سے زائد شارٹ رینج بیلسٹک میزائل اور ہزاروں شاہد ڈرون موجود ہیں، جن کی ٹیکنالوجی روس نے یوکرین جنگ میں استعمال کی، لیکن اس تعداد میں اب نمایاں کمی دیکھی گئی۔ دوسری جانب امریکہ مہنگے گائیڈڈ ہتھیاروں پہ انحصار کر رہا ہے، جن کی پیداوار محدود، مقدار بھی محدود ہے۔ صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ہتھیاروں کی پیداوار تیز ہو، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ طویل جنگ کی صورت میں امریکی وسائل بھی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران کے فضائی دفاع کی کمزوری کے باعث امریکہ اب نسبتاً کم مہنگے ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، جس سے امریکی دفاعی اخراجات میں کمی آئے گی اور کارروائیاں جاری رکھنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ لیکن امریکہ کے لیے مہنگے ہتھیاروں کی تباہی اب بھی ایک چیلنج ثابت ہو رہی ہے۔ اسی دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کھل کے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خاص طور پہ گزشتہ روز جب بحر ہند میں امریکی آبدوز نے ایرانی IRIS دینا جنگی جہاز کو تباہ کیا، تو صدر مودی نے مذمت کے 2 بول بھی نہیں بولے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جہاز انڈیا کی میزبانی میں ہونے والی مشق انٹرنیشنل فلیٹ ریویو 2026 میں شریک ہوا اور وشاکھاپٹنم کی بندرگاہ پہ موجود رہا۔ اس کی حفاظت کی کچھ ذمہ داری بھارت پر بھی عائد ہوتی تھی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے ایرانی جنگی جہاز کی تباہی کا اعلان کیا، اور سری لنکن حکام نے یہ تصدیق کی کہ ڈوبنے والا جہاز IRIS دینا تھا، جو اسلامی جمہوریہ ایران نیوی کی 86ویں فلیٹ کا حصہ تھا۔ حکام کے مطابق امریکی حملے میں درجنوں افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے، جنہیں شری لنکا کے شہر گالے منتقل کیا گیا۔ یہ جہاز 18 سے 25 فروری تک خلیج بنگال میں موجود رہا اور بحری مشق میں شرکت کے بعد واپس جا رہا تھا، جب اس پر بین الاقوامی پانیوں میں حملہ کیا گیا۔ انڈین ذرائع ابلاغ کے مطابق جہاز پر تقریباً 180 افراد سوار تھے،
भारत की अपोजिशन जमातों का कहना है कि ईरानी मल्लाह इंडिया की दावत पर आए, इंडिया के मेहमान थे और उनका मौक़िफ़ है कि ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म मोदी का कोई बयान जारी ना करना उनकी कमजोरी जाहिर करता है। ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहा है। मोदी हुकूमत ने इन दावों को अगरचे मुस्तरद किया, लेकिन नाकिदीन का कहना है कि असल मसला बंदरगाहों के इस्तेमाल का नहीं बल्कि भारतीय समुद्री हुदूद के करीब होने वाली अस्करी कार्रवाइयों पर हुकूमती मौक़िफ़ का है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने श्रीलंका के करीब अमरीकी हमले में ईरानी जंगी जहाज की तबाही पर अपने रद्द-ए-अमल में दो टोक अल्फाज में कहा कि अमरीका को इस पर पछताना पड़ेगा। अब्बास इराक्ची ने ईरानी जहाज को इंडियन बहरिया का मेहमान करार देते हुए कहा कि अमरीका ने बगैर किसी वार्निंग के इसे तबाह किया है। दूसरी तरफ श्रीलंकन हुकाम ने अमरीकी दबाव के बावजूद न सिर्फ गुज़श्ता रोज अपनी समुद्री हुदूद के करीब डूबने वाले ईरानी जहाज IRIS दीना से 32 अफराद को रेस्क्यू किया, बल्कि 80 लाशों को भी निकाला और यूं एक पुरअमन मुल्क के तौर पे अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। ईरान जंग जारी रखे हुए, वो फौरी तौर पर पसपाई इख्तियार करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन ट्रंप के लिए मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और उसके जंगी इख्तियारात महदूद हुए तो उसके लिए ये जंग जारी रखना शायद मुमकिन न रहे। इसी दौरान खलीजी ममालिक भी अब ये चाहते हैं कि ये जंग जल्द अज जल्द खत्म हो। रूस भी तीसरी आलमी जंग के हवाले से खबरदार कर चुका है, तो अमरीकी हुकाम की जानिब से तवील जंग जारी रखने के खदशात के बावजूद इस वक्त खित्ते में कोई भी फरीक एक ऐसी तवील जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता जिसके असरात अब सरहदों से बहुत दूर तक महसूस किए जाए। इसी मंजरनामे में बात करेंगे, एक शख्स कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इसी मंजरनामे पे बात करेंगे जो इस वक्त टेंशन है और वॉर की सूरत हाल है और खलीजी ममालिक में जो इस वक्त हमले हुए हैं और उसके बाद की जो सूरत हाल है और इसराइल के ऊपर किस हद तक दबाव है या अमेरिका के अंदर क्या बेचैनी पाई जाती है या तेहरान की इस वक्त मौजूदा मंजरनामा क्या है, इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर ईरान से ताल्लुक़ है डॉक्टर मुस्तफ़ा मोहम्मदी साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सीनियर साफ़ी वाशिंगटन अमेरिका से अनवर इकबाल साहब भी हमें कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे। मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, अभी जो मौजूदा मंजरनामा है उसमें तेहरान की बिलखुसूस जो सूरत हाल है, हमें ये मालूम पड़ा कि बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा की गई और फिर यह भी मालूम है कि लोग नकल मकानी पे मजबूर हो चुके, तेहरान से दूसरे शहरों के अंदर मुंतकिल हो रहे हैं। अभी तक की इतलात क्या बताती हैं? सरकारी मीडिया क्या क्लेम कर रहा है? बैनुल-अक़वामी मीडिया को तो छोड़िए, जो ज़मीनी हक़ाइक़ इस वक्त तेहरान के हैं वो आपकी इतलात के मुताबिक क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाह व फ़त्हुन क़रीब। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे वक्त देने के लिए। देखिए, अभी मैं किसी स्ट्रीट या सड़कों से यहाँ पे आया हूँ और जो अभी सूरत हाल है और जो कि मैं देख रहा हूँ, ये बात तो ठीक है कि अभी स्ट्राइक्स होता रहता है, हम पर हमला होता है, लेकिन जो अभी यहाँ का माहौल है और लोगों का जो मोराल है, उनका जो जज्बात है, वो पूरा का पूरा इसी तरह के वो अपने मुल्क को दिफा करना चाहते हैं। तो अगर आप देखिए, शायद सोशल मीडिया में भी आप इसको देख सके कि कोई रात नहीं है तेहरान में, चाहे वो तेहरान हो या दूसरे शहर हो, क्योंकि मैं अक्सर सफ़र करता हूँ दूसरे शहरों पे भी, लेकिन अभी मैं तेहरान में मौजूद हूँ। कोई रात नहीं है कि लोग जो मुख्तलिफ राउंड से मुख्तलिफ जो चौकी है तेहरान का, वहाँ इकट्ठे ना हो जाए। It is not like that they don't gather there. हर रात लोग जमा होते हैं, नाराबाजी करते हैं, इस्लामी जमहूरी ईरान को सपोर्ट करते हैं, उनका दिफा मानते हैं। लेकिन सूरत हाल अभी तेहरान इस तरह के, तो हर रोज हमला तो होता है और नुकसानात भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो हमले हो रहे हैं वो ज्यादातर किन जगहों के ऊपर हो रहे हैं? तेहरान के अंदर भी अगर टारगेट किया जा रहा है तो अमेरिकन मीडिया, इजरायली मीडिया या बैनुल-अक़वामी मीडिया वो तो ये क्लेम करता है कि कहीं IRGC का हेडक्वार्टर था उसको तबाह किया गया, कहीं बसीज का क्वार्टर था उसको तबाह किया गया, कहीं सदर का कोई ऑफिस था उसको तबाह किया गया, कहीं नेवल बेस जो थी उसको तबाह किया गया। तो यहाँ के अहदाफ शहरी इलाकों में ज्यादा हैं या दिफाई इलाकों में ज्यादा है? नहीं, अगर आप देखें जो हमला होता है रोज भर में, वो ऐसी जगह होते हैं जो कि अस्करी बिल्कुल नहीं है। मसलन आज मैं आपको कहूँ, मुख्तलिफ हमला हुआ जो कि पुलिस स्टेशंस पर, जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ये अस्करी तंसीब नहीं, ये अस्करी मकाम नहीं, ये कानून नाफिज करने वाला मकाम है। या जो मसलन चीफ जस्टिस का जो मसलन ऑफिस है या कि जुडिशियल
کا جو آفس ہے وہاں لوگ جاتے ہیں اپنی جوڈیشل امور کو سنبھالنے کے لیے. یہ تو کوئی عسکری تنصیبات نہیں ہے، لیکن جو حملہ ہوتا ہے وہ اسی جگہوں پر ہوتا ہے جو کہ قانون نافذ والے جو جگہ ہے، اور ہدف اور مقصد اسی جگہوں پر حملہ کرنا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو فسادات ہے وہ پھیل سکے. جو موساد کا جو ایجنٹ ہے اور جو امریکہ کا سہولت کار ہے، یہ راستہ ان کے لیے تیار کرتے کہ وہ نکل آئے اور ہمارے ملک میں فتنہ و فساد ہو. لیکن لوگ ایسا نہیں کرنے دیں گے، وہ ہر رات باہر آئیں گے اور صورتحال مکمل طور پر مسلح افواج اور لوگوں کے ہاتھ میں ہے. مسلح افواج اور لوگوں کے حق میں ہے، اور لوگوں کا جو جذبہ حریت ہے وہ اس والا دکھائی دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. انور اقبال صاحب نے بھی ہمیں واشنگٹن ڈی سی سے جوائن کر لیا. انور صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. انور صاحب بات ہو رہی ہے حملوں کے حوالے سے کہ تہران میں ٹارگٹ کون سے علاقے کیے جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی صاحب، اس وقت تہران کے اندر ہی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شہری علاقوں پہ زیادہ حملے ہو رہے ہیں، قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے دفاتر کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جو پولیس ہے وہاں کی مقامی. لیکن دوسری طرف اگر امریکہ کی صورتحال دیکھیں، ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ امریکہ کے اندر بحث و مباحثہ مخالف نظریات والوں کا بہت زیادہ عروج پہ پہنچا ہوا ہے. تاثر تو یہی ہے. آپ بتائیے کہ ہیٹ کیسی ہے ایران پہ حملے کے حوالے سے؟ کیا وہاں پہ جذبات ہیں، اور اس کی مخالفت والوں کے جو احساسات اور بیانات یا ان کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، اس پہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. ڈیموکریٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک قانونی پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے کہ کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے لیے یا جنگ ڈکلیئر کرنے کے لیے کانگریس کی منظوری ضروری ہے، اور صدر ٹرمپ نے کانگریس کی منظوری نہیں لی، اس کے بغیر حملہ کر دیا، لہذا انہیں فوری طور پر جنگ روک دینی چاہیے اور کانگریس میں جائیں، اس سے بحث ہو، منظوری لیں، اور اس کے بعد اگر کانگریس دے تو پھر جنگ دوبارہ شروع کریں. اس سلسلے میں 3 قراردادیں ہیں جن پہ اسی ہفتے ووٹنگ ہوگی، ایک سینٹ میں اور 2 ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں تو واضح اکثریت ہے اور سینٹ میں بھی ان کی 3 ووٹوں کی اکثریت ہے، تو وہ جیت تو جائیں گے، اور اگر جیتے نہیں بھی تو صدر کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعہ کسی بھی چیز پہ عمل کر سکتا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے اس ایگزیکٹو آرڈر کو وہ چاہیے ان کو 3/4 ووٹ، تو وہ تو ڈیموکریٹس کے پاس نہیں ہے، تو قانونی طور پہ روکنا مشکل ہوگا. اور جہاں تک پبلک سینٹیمنٹس کی بات ہے، تو پہلی دفعہ جب انہوں نے دوسری دفعہ جب صدر بش کے دور میں، بش جونیئر کے دور میں انہوں نے جب عراق پہ حملہ کیا تھا، اس وقت بہت بڑے بڑے جلوس نکلے تھے. میں بھی ان میں نے مطلب شریک ہوا تھا، دیکھا تھا میں نے ایز اے جرنلسٹ، اور اس میں 3-4 لاکھ لوگ تھے جلوس میں، لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، پھر بھی انہوں نے حملہ کیا. اسی طرح افغانستان کے خلاف بھی بہت جلوس نکلے، جلسے ہوئے، بہت کچھ ہوتا رہا، اور ہوتے ہوتے یعنی آخر 20 سال لگ گئے کہ جب انہوں نے فوج بڑھایا 20 سال بعد. تو فوری طور پر تو ایسا پریشر نہیں ہے جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ مجبور ہو کے کارروائی روک دیں. صحیح، فوری طور پہ ایسا پریشر دکھائی نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ دونوں طرف جو میزلز کی تعداد ہے یا جو اسلحہ ہے اس کے کم ہوتے ذخائر بھی پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں. اب ایران کے بارے میں تو بین الاقوامی سطح پہ بے شمار ابہام پائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے 2000 میزائل ہیں، کوئی کہتا ہے 3000 میزائل ہیں، کوئی کہتا ہے 4-5000 میزائل ہیں. کسی کو معلوم نہیں کہ مستند تعداد کتنی ہے ایران کے پاس میزلز کے حوالے سے. ابھی تک چلنے کی جو بات ہے وہ 600 کے قریب جو ہے وہ داغے جا چکے ہیں. تو پیچھے ذخیرے کے حوالے سے ایران اگر جنگ کو اسی طرح طول دینا چاہے، بہت ساری جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ 23% جو ہے وہ اب داغے گئے، جو پہلی داغی گئی لہر تھی اس کے مقابلے میں، یعنی 5 دنوں میں یہ اتنی کمی واقع ہوئی ہے. یہ حکمت عملی کے تحت کمی واقع ہوئی ہے، یہ کم ہوتے ذخائر کی وجہ سے ہوئی؟ جی دیکھیے، معلوم بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ کوئی عسکری اسرار و رموز ہے، تو کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو تخمینہ ہے انٹرنیشنل میڈیا میں وغیرہ اس سے چند گنا زیادہ ہے. اور کیونکہ ہم نے جو 12 روزہ جنگ تھا ہمارے اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، ان سے بہت ہی زیادہ جو سبق تھے ہم نے سیکھے،
اور ہم پورے کا پورا تیار تھے یہ جاری جنگ کے لیے. تو یہ جو ہمارا حکمت عملی ہے. اور اگر آپ دیکھیں 12 روزی جنگ کے بنسبت جو ہمارا حملات ہوا ابھی یہ جو مثلا ایک ہفتے کے قریب جو جنگ شروع ہوا ہے اسی شدت ہم حملہ کرتے جو کہ 12 روزی جنگ میں شاید 12واں دن میں ہم اسی طرح حملے کر رہے تھے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایران کا حکمت عملی ہے حملے کرنے میں وہ یہ ہے کہ یہ تخمینہ ہے یا یہ خدشہ ہے کہ شاید یہ جنگ لمبا ہو جائے. تو وہ بس ایسا کوشش کرتے ہمارا جو مسلح افواج ہے وہ ایسا کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کا دفاعی نظام ہے ان کا سب سے پہلے ان کو ختم کرے, ان کا کہانی ختم ہو, تاکہ اس کے بعد جو بھی میزائل ہم داغتے چاہے وہ کتنی کم نہ ہو وہ جائے گا اور آنی اسی جو ان کا جو ٹارگیٹ ہے اس پر ہٹ کرے گا انشاءاللہ. تو اسی صورت حال ہے اور اسی اچھا یہی صورتحال ہے اور یہ ابہام ہی ہونا چاہیے کہ کتنا ذخیرہ موجود ہے. انور صاحب آپ سر کیا سمجھتے ہیں 12 روزہ جنگ کے مقابل میں یہ جو 5 دن ہیں ان 5 دنوں میں جس حد تک خلیجی ممالک ٹارگٹ کیے گئے سرمایہ کاری آپ نے دیکھی کہ وہاں سے کس حد تک موو ہو رہی ہے. سٹاک ایکسچینج میں جو دبئی کی سٹاک ایکسچینج ہے وہاں کی صورتحال اگر دیکھیں تو کتنے پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی ہے کہ وہ اسے کریش کرنا پڑا ہے. پھر اسرائیل کے اوپر جو ٹارگٹس 12 روزہ جنگ میں کیے جا رہے تھے ان میں سے بے شمار جو ہیں وہ ہدف تک پہنچنے سے پہلے روک دیے جاتے تھے, اب روکے بھی نہیں جا رہے زیادہ تر, اور اگر ملبہ اس کا تباہ بھی اوپر کیا جا رہا ہے تو کم بلندی پہ کیا جا رہا ہے جو نیچے گر کے نقصان پہنچا رہا ہے. تو اب کی بار مختلف کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا مختلف ہوگا؟ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں مشرق وسطیٰ میں اس پہ میرا تبصرہ نہیں بنتا, اس لیے کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں. جو کچھ میں کہوں گا وہ اخبار میں پڑھی ہوئی چیز دیکھ کے یا ٹی وی یا انٹرنیٹ پہ دیکھ کے وہ کہوں گا. لیکن جو یہاں کی صورتحال ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. یعنی یہاں اس بات پہ شدید تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ جنگ جو ہے لمبی ہو جائے گی, ایک, اور دوسرے یہ کہ ان کو اپنے فوجی دستے اتارنے پڑیں گے اگر ان کو اپنا ہدف جو ہے جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کا ہدف یہ ہے کہ وہاں رجیم چینج ہو تو وہ اگر حاصل کرنا ہے اس کے لیے ان کو فوجی دستے اتارنے پڑیں گے. ان دونوں باتوں کے لیے امریکی قوم تیار نہیں ہے. وہ ایک طویل جنگ نہیں چاہتی خواہ اتنی دور جا کے, اور نہ وہ یہ چاہتی کہ امریکی دستے وہاں اتارے جائیں. رہی بات ہے اسلحے کی میزائلوں کی کمی کی, وہ میرا خیال ہے وہ مسئلہ امریکہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ امریکہ خود بناتا ہے اور وہ پوری تیاری سے گئے ہیں. تو وہ اس جنگ کو آپ نے دیکھا کہ 20 سال تو افغانستان میں بیٹھے رہے, تو یہاں بھی 2 سال تک آرام سے چلا سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. وہ ان کے پاس اس کی استطاعت موجود ہے. اصل جو پریشر ایران کی طرف سے بلڈ ہو رہا ہے, وہ جو اس کی پہلی بات آپ نے کی, وہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے اور وہ ہے بلڈ اپ ہو رہا ہے, وہ ہے معاشی تباہی کا. اگر تیل کی ترسیل رک جاتی ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے, اگر وہاں سے جو وہاں کے خلیجی ممالک ہیں ان کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے, اور اس کی ظاہر ہے کہ وہ جو خلیجی ممالک ہیں مثلا دبئی وغیرہ بڑی نازک صورتحال میں ہیں, ہمیشہ سے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, ان کا سارا دار و مدار دبئی کے پاس تو تیل بھی نہیں ہے, تو ان کا ساری ترقی سارا دار و مدار جو ہے وہ اس چیز پر ہے کہ وہاں امن رہے. اگر امن نہیں ہوگا تو سارا جو کچھ سجی سجائی جو محفل ہے وہ بکھر جائے گی. تو اسی وجہ سے یہ پریشر جو ہے وہ ان کی طرف سے زیادہ بلڈ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایران کی صورتحال کے حوالے سے جو پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی خلیجی ممالک کے اوپر, اب باقاعدہ طور پہ عباس عراقچی صاحب کی جانب سے ان سے رابطے بھی کیے گئے اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جنگ آپ سے نہیں ہے, لیکن یہ آپ لوگوں کے خلاف بھی نہیں ہے لیکن حمایت کے اندر بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے اڈے جو ہیں وہ استعمال کیے گئے, آپ کی سرزمین استعمال کی گئی. خلیجی ممالک سے مستقبل کے اندر رابطے ایران کے کس طریقے کے ہوں گے؟ جی دیکھیے, ہم نے شاید جو 6 سال پہلے جو جاری ہمارا تنازع ہے ہمارا درمیان اور امریکہ کے درمیان اور صہیونی رژیم کے درمیان جو کہ ایک دہشت گرد رژیم ہے, ان کے درمیان
ہم نے بارہا ہمارا جو ہمسائے ہے، حالانکہ ہمیں اور ان کے پاس جو درمیان جو تعلقات ہے وہ بہت اچھا ہے، ہم نے ان کو بارہا خبردار کیا اور ان سے درخواست کی، گزارش بھی کی کہ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ کا جو حدود ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو جائے۔ اور ثبوت ہمارا یہ ہے کہ جو چند دن پہلے جو 3 امریکی طیارے تھے وہ گرا ہوا کویت ایئر اسپیس میں، تو یہ تو بڑا ثبوت ہے وہ جو امریکی جہاز ہے ادھر کیا کر رہے تھے، تو ثبوت ہے کافی حد تک ہمارے پاس، اور وہ بھی اس کو جانتے بھی ہے اور مانتے بھی ہے۔ لیکن جو تعلقات کی بات ہے تو ہمارا کوشش تو اب تک یہی تھا، اور آئندہ بھی ایسا ہوگا کہ جو عالمی قوانین ہے اور جو بھی اسلامی قوانین ہے جنگ کا، اس کے حدود ہم چلتے ہیں۔ ہمارا جو ہدف ہے وہ پورا کا پورا جو امریکی یا صہیونی جو تنصیبات ہے ان پر ہوگا، اور کوشش تو یہی ہے کہ جو اچھے تعلقات ہے وہ بھی رکھ سکے۔ لیکن جب ہمارا جو ریڈ لائن ہے وہ کراس ہوا ہے، جس طرح کہ آپ کے پروگرام کا نام بھی اشارہ کرتا ہے، تو ہمارے پاس بھی کوئی ریڈ لائن نہیں ہوگا تو ہم ابھی کسی وجودی خطرہ میں ہیں، تو ہمارا جو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے وہ بھی ابھی ہوا ہے، جو وہ چاہتے ہیں جو رجیم چینج ہو یا ملک میں علیحدگی ہو وغیرہ، ملک میں انارکی پھیلانے کی جو ان کی کوشش ہے، یہ رجیم چینج کی کوشش ہے، تو ایک وجودی خطرہ ہے، تو وجودی خطرے سے بچنے کے لیے حتی الامکان جو کوشش کی جا سکتی ہے وہ ایران کرتا رہے گا۔ اس کے نتائج جب کیا بھگتنا پڑتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا۔ بہت شکریہ انور اقبال صاحب، ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی صاحب اس حوالے کے لیے۔ ناظرین اسی منظرنامے پہ مزید بات کریں گے سفارتی پہلوؤں کے اوپر بھی اور بھارت کے حوالے سے بھی، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ خطے کی صورتحال جو ہے وہ جوں کی توں ہے اور مزید بگڑتی چلی جا رہی ہے، جس میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ خلیجی ممالک کا جو کردار ہے موجودہ صورتحال میں، اس میں بھی یہ دکھائی نہیں دیتا کہ دونوں اطراف میں کوئی فریقین جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں گے۔ دوسری طرف اگر اسرائیل کا منظرنامہ دیکھیں تو اسرائیل میں بھی اس وقت بمباری جاری ہے، ادھر ایران کا منظرنامہ دیکھیں تو تہران کی صورتحال بھی خراب دکھائی دیتی ہے۔ خطے کے ممالک کا اس میں کردار کیا ہے؟ اب ایک ایسا جنگی بحری جہاز جو دفاع کی علامت سمجھا جاتا تھا، جس نے 64,000 کلومیٹر کا سفر طے کر رکھا تھا، ایران کا IRIS دینا، جو بھارت کے اندر موجود تھا اور بھارت میں وشاکھاپٹنم میں وہ اس سمٹ کا حصہ تھا کہ جس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک کے جہاز آئے ہوئے تھے، وہ وہاں سے واپسی کا راستہ اختیار کرتا ہے، بحر ہند کے اندر اس کو ٹارگٹ بنا دیا جاتا ہے، جس پہ ایران بڑے غصے کا اظہار کرتا ہے اور ایران کہتا ہے کہ اب جو ہم حملہ کریں گے وہ آپ کی توقع کے برعکس ہوگا۔ لیکن اس بیچ میں بھارت کے اندر جو اٹھنے والی آوازیں ہیں، اور بالخصوص جو عراقی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ یہ جہاز بھارت کا مہمان تھا، اور بھارت کے اندرونی طور پہ کانگریس کی آواز یا مخالف آوازیں جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ مہمان تھا اور مہمان کی حفاظت بھارت کی ذمہ داری تھی، اور بھارت میں نریندرا مودی کی طرف سے اس پہ کوئی لفظ نہیں آیا۔ تو آنے والے دنوں کے اندر کردار جو ہے وہ مزید کتنا گمبھیر ہوگا، اسی بارے میں بات کریں گے۔ جوائن کیا ہے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں ایکس امبیسڈر ہیں سردار مسعود خان صاحب۔ سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سردار مسعود صاحب، سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے IRIS دینا کی، جو سری لنکا کے قریب ڈوب کر تباہ ہوا ہے اور غرق ہو چکا، اور اسے ایک آبدوز سے ٹارپیڈوز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے، بھارتی کردار کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ بھارت نے اپنی جو نیول بیس ہے وہ امریکہ کو دی، لیکن مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر بھارت اور ایران کے تعلقات میں کس حد تک فرق آئے گا اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ بھارت اور ایران کے تعلقات پہلے سے ہی خراب ہو چکے ہیں، اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے اور نریندر مودی اور نتن یاہو کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ ابھی جنگ شروع ہونے سے ایک ہی دن پہلے، اینڈ اٹس ناٹ اے شیئر کوئنسیڈنس، نریندر مودی وہاں موجود تھے، ان کو اعتماد میں لیا گیا اس جنگ کے بارے میں، اور انہوں نے اس جنگ کی تصدیق کر دی تھی۔ ان کے کنیسٹ کا جو آپ خطاب پڑھیں تو اس میں انہوں نے مکمل طور پر اسرائیل کی حمایت کی ہے، نہ صرف جو ہے یہ ایران کے اوپر جو حملہ ہونے والا تھا، بلکہ اس کے علاوہ جو انہوں نے غزہ کے سلسلے میں جو اسرائیل نے وہاں جینوسائیڈ کیا ہے، قتل و غارت گری کی ہے، اس کی بھی مکمل طور پر حمایت کی ہے۔ تو وہ ان کو یہ حلیف ہیں، اسٹریٹجک حلیف ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مشاورت اور ایک دو طرفہ ابلاغ کے ذریعے یہ اپنی پالیسیاں طے کرتے ہیں اور ان کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر انگلی اٹھی ہے بھارت کے اوپر تو وہ صحیح اٹھی ہے کہ یہ ایک مہمان جہاز تھا، یہ کیسے ان کے، یعنی وہ کوئی ارلی وارننگ دے سکتے تھے یا
دوسرا یہ ہے کہ وہ امریکہ کے بھی حلیف ہیں، اگرچہ جو ہے اس سیناریو سے پہلے اور مارکہ حق کے بعد ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، لیکن وہاں کی ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ ان کے ابھی بھی تعلقات موجود ہیں، اور یہ ہے کہ کئی سطحوں پہ ہیں، تو لہٰذا جو ہے ہندوستان کو آپ بری الزماں نہیں قرار دے سکتے، لیکن واقعی یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، جیسے کہ پیٹ ہیگسیت نے کہا ہے، اگرچہ واقعتاً درست نہیں ہے، کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے یہ پہلا ایسا حملہ ہے کہ ایک آبدوز نے اس طریقے سے جو ہے کسی جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ 2 واقعات اور جو ہو چکے ہیں، میں اسے یعنی تاریخی درستی کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ ایک جو ہے 1982 میں فاکلینڈز کے علاقے میں اس نے برطانیہ نے اسی قسم سے آبدوز سے ایک جہاز گرایا تھا ارجنٹینا کا، اور پاکستان ہندوستان کا ایک جہاز جو ہے 1970s میں گرا چکا ہے۔ تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دائرہ جو ہے یہ بھارت تک جنگ کا وسیع ہو سکتا ہے، یا پھر بھارت کی پوزیشن خلیجی ممالک کی نسبت کچھ اور ہے؟ نہیں، بھارت جو ہے اس جنگ میں ملوث نہیں ہوگا۔ بھارت یہ ہے کہ دور سے بیٹھ کے ایران کی تباہی دیکھے گا اور اس کے علاوہ خلیجی ریاستوں کی تباہی دیکھے گا، اگرچہ خلیجی ریاستوں کے ساتھ اس کے مفادات وابستہ ہیں۔ خلیجی ریاستوں نے بلینز آف ڈالرز، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری ہندوستان میں کی ہوئی ہے، تو ہندوستان جو ہے سرکاری سطح پہ مکمل طور پر اس بات سے خوش نہیں ہوگا کہ یہ پورے کا پورا جو ممالک ہیں یہ بیٹھ جائیں، وہ سعودی عرب ہو، باقی خلیجی ریاستیں ہوں، کیونکہ اس سے اس کے تیل کی سپلائی یا اس کے علاوہ جو اس کی سرمایہ کاری، اور وہاں جو ہے لاکھوں ہندوستانی کام کر رہے ہیں، ایسا وہ نہیں چاہے گا۔ لیکن ایران کے ساتھ وہ پہلے ہی دغا بازی کر چکا ہے۔ جب گزشتہ برس جون میں جنگ ہوئی تھی تو اس وقت یہ ثابت ہوا تھا کہ جو ایجنٹ تھے، یعنی جو اس یہاں کی ایران کی اعلیٰ قیادت کے خلاف جاسوسی کر رہے تھے یا اس کے علاوہ پوری جگہوں پہ نظر رکھے ہوئے تھے، وہ 2 نیوز ان کو کیا کہتے ہیں جاسوسی ایجنسیز کو رپورٹ کر رہے تھے، ایک موساد کو کر رہے تھے اور ایک را کو کر رہے تھے، اور را اور موساد کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعاون ہے۔ تو اس حد تک یعنی ایران کے ساتھ وہ ویسے مطلب بناوٹی دوستی کے بہانے وہاں گئے تھے تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے، انہوں نے چابہار بنائی، اور پھر یہ کہ افغانستان کو اپنے ساتھ ملا لیں، یہ ان کے مقاصد تھے۔ ایران کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی خلوص نیت کے ساتھ اپنے تعلقات قائم نہیں کیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ موجودہ منظرنامے میں جو لداخ، جموں اور کشمیر کی جو صورتحال ہے، وہاں پہ جو احتجاج ہوا اور جس طریقے سے وہاں پہ شٹ ڈاؤن کر دیا گیا، انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ معطل کر دی گئی، اور خامنائی صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک دور کے اندر جا چکے ہوئے ہیں کشمیر میں، اور 15 منٹ کا انہوں نے وہاں پہ ایک خطاب بھی کیا تھا وہاں کی مسجد میں، اور انہوں نے وہاں پہ اس وقت یہ بتایا تھا کہ خمینی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ فرانس اگر مجھے تحفظ نہ دے تو میں جموں کشمیر کے اندر جا کے رہوں گا، کیونکہ وہ میری سرزمین کے بھی قریب ہے اور وہاں کے لوگوں سے مجھے انسیت ہے۔ تو وہاں کی صورتحال کس حد تک بگڑ سکتی ہے؟ وہاں کی صورتحال بگڑ سکتی ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس جو ان کا آیت اللہ خامنہ کا قتل ہوا ہے یا ان کی شہادت ہوئی ہے، اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں۔ پوری وادی میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، پورے عالم اسلام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے عوامی سطح پہ۔ حکومتوں نے جو ہے مصلحتاً کچھ محتاط بیانات دیے ہیں، پاکستان نے کھل کر جو ہے اسرائیلی اور امریکی حملے کی مذمت کی ہے، لیکن پاکستان نے یہ بھی کیا ہے کہ جو ہے وہ ایران نے جو خلیجی ریاستوں کے اوپر حملہ کیا اس کی بھی مذمت کی ہے، تو تاکہ ایک قسم کا توازن برقرار رکھ سکے، اور ہمارے جو ہے سعودی عرب کے ساتھ بہت گہرے مراسم اور تعلقات ہیں، بلکہ ہمارا وہ جو ہے میوچل ڈیفنس، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس پارٹنر بھی ہے۔ لیکن اب لوٹ چلتے ہیں وہاں جموں و کشمیر کی طرف، تو جموں اور کشمیر کے لوگ اسی قسم کی جو ہے ایک محبوس مقید فضا میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ جو مرحوم سپریم لیڈر رہبر اعلیٰ، انہوں نے بھی 2019 کے بعد جب ہندوستان نے ایک مرتبہ مقبوضہ علاقے کے اوپر پھر قبضہ کیا تھا، پھر افواج سے یلغار کروائی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے جو ہے بہت سخت بیان دیا تھا۔ تو وہاں ان کی جو ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں فلسطین کے لیے بہت ہی سخت جذبات پائے جاتے ہیں،
تو اس لیے یہ کہ اور انہیں پتہ ہے کہ ایران جو ہے ہمیشہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا رہا ہے، تو اس وجہ سے وہاں احتجاج ہوا، ہندوستان نے حسب سابق اس کو کچلنا تھا، اس نے کچلا ہے، ان کی آواز بند کی ہے، ان کی ناکہ بندی کی ہے، لیکن یہ وہ جو ہندوستان راکھ کے ڈھیر پیدا کر رہا ہے اس میں یہ سلگتی ہوئی چنگاریاں ہیں جو کسی دن جو ہے لاوا بن کے پھٹیں گی۔ اچھا سر، ایک چیز اور بتائیے، کل رات تھی کہ کانگریس نے جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کے حوالے سے قرارداد جو تھی اس کے اوپر ووٹنگ کی، 47 اس کے حق میں ووٹ آئے، 52 اس کی مخالفت میں ووٹ آئے، یوں ایک نظریاتی تقسیم امریکہ کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ اب اسی کی بنیاد کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیا امپیچمنٹ کا منظرنامہ بھی شروع ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، سر دست شروع نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ دور میں جب امپیچمنٹ کا ایک عمل شروع کیا گیا تھا تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ امپیچمنٹ بہت ہی مشکل ہوتا ہے صدر کو جو ہے نکالنا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس مواخذے کے لیے آپ کو اکثریت چاہیے ہوتی ہے، وہ اکثریت ہوتی نہیں عام طور پہ کسی جماعت کے درمیان۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان روایتی طور پر چند ہی سیٹوں کا فرق ہوتا ہے، اور اس مرتبہ بھی وہی صورتحال ہے، اور ریپبلکنز جو ہے اس وقت میجورٹی میں ہے، سمپل میجورٹی میں ہے، جس وجہ سے جو ہے سینٹ میں وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ ریپبلکن میں بھی ایک متفقہ آرا پائی جاتی ہے ایران پہ حملے کے حوالے سے؟ جی دوبارہ سے کہیے گا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ ریپبلکن کے اندر بھی ایک متفقہ رائے پائی جاتی ہے ایران پہ حملے کے حوالے سے؟ یہ بات کہنا درست نہیں ہوگا۔ ریپبلکنز جو ہے ان کے ہاں بے چینی پائی جاتی ہے، اس کے بعد وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی کانگریس ہے، ان سے بھی نہیں پوچھا گیا، اگر ڈیموکریٹ سے نہیں پوچھا گیا ان سے بھی نہیں پوچھا گیا، لیکن مصلحتاً اور جماعتی یکجہتی کی خاطر انہوں نے یہ ووٹ دیا ہے، ورنہ جو صدر ٹرمپ کی میگا بیس ہے وہ بھی صدر کے اس فیصلے کے بارے میں خوش نہیں ہے۔ جو سروے کیے گئے ہیں، اوپینین پولز کیے گئے ہیں، اس میں سے جو ہے 75% لوگ جو ہے اس جنگ کے خلاف ہیں، یعنی مطلب 25% اس کے حق میں ہیں، باقی جو ہے وہ اس کو بریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے کہ کتنے مکمل طور پر خراب ہیں، کتنے جو ہے اس کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ پوری ریپبلکن پارٹی صدر ٹرمپ کے پیچھے ہے، لیکن اس وقت چونکہ ان کا صدر ہے لہٰذا انہوں نے جماعتی سطح پہ اس کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ 12 روزہ جنگ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب دفاعی سسٹم اسرائیل کا مفلوج ہو رہا تھا، دباؤ کا شکار ہو رہا تھا، جب ان کے ڈیفنس میزل جو تھے وہ کم ہو رہے تھے، بیٹریز کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا، تو اس وقت انہوں نے بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں سیز فائر ہو جائے۔ اب کی بار اہداف جو ہیں وہ اس سے زیادہ جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں ایران کی طرف سے، جو حملے ہوئے اسرائیل کے اوپر، لیکن اب کی بار بیچ کا راستہ کوئی نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اگر نکلے گا تو کس صورت میں؟ بیچ کا راستہ پچھلی دفعہ جو ہے صدر ٹرمپ نے نکالا تھا، اس مرتبہ یہ ہے کہ ان کے اہداف بہت وسیع ہیں اور طویل المیعاد بھی ہیں، قلیل المیعاد بھی ہیں، طویل المیعاد بھی ہیں۔ وسیع ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ 5-6 مقاصد اپنے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ایک یہ کہ رجیم چینج کی جائے، ایک یہ کہ اسی رجیم میں سے شاید کوئی متبادل قیادت مل جائے، تیسرے یہ کہ اس کا جوہری پروگرام جو ہے وہ ختم کرنا ہے، اسے صفر تک لے جانا ہے، پھر یہ جو جوہری انرچڈ یورینیم ہے اس کے ذخائر کو وہاں سے منتقل کرنا ہے، پھر یہ کہ جو ان کی میسائل انڈسٹری ہے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور جو لبنان میں، شام میں یا عراق میں یا اس کے علاوہ یمن میں جو ان کے حمایت کرنے والے گروہ ہیں، ایران کی حمایت کرنے والے گروہ ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ میعاد کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے کبھی کہا تھا کہ 3 دنوں میں ہم انہیں زیر کر دیں گے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 4 سے 5 ہفتے ہو سکتے ہیں، پیٹ ہیگسیت نے کہا اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنی فوجیں بھی اندر بھیجتے ہیں، بوٹس آن دا گراؤنڈ جسے کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ یعنی جسے وہ دشمن کہتے ہیں ایران، اس کو ایک قسم کی اس میں سرپرائز میں رکھنا چاہتے ہیں، یا اسے یہ واضح طور پر اشارہ نہیں دینا چاہتے کہ وہ جنگ کتنی دیر تک جاری رکھیں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ایران نے بھی پہلے دھمکی دے دی تھی اور اس نے پوری کر دکھائی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہم مذاکرات کے ذریعے یہ جوہری پروگرام کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور عمان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ شاید یہ اپنے بالکل ایک معاہدے کے قریب تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ
जंग का रास्ता इख्तियार करेंगे तो हम इस मरतबा सिर्फ इसराइल को निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि हम पूरे खित्ते में जहाँ जहाँ आपकी बेसिस हैं या जहाँ जहाँ वो आपकी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की, आपको आपके जहाज़ों को एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं या मिसाइल्स को, हम उनको भी निशाना बनाएंगे। लिहाजा वही हुआ और जंग फैल गई है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और जो है इससे जो है आलमी मंडियां अभी तक जो है कोई उसमें आलमी मंडियां अभी तक मुतासिर तो है, लेकिन बीच का रास्ता जो है वो मकासद हल होने के बाद ही कुछ देखा जा सकता है। लेकिन मकासद हल होते कितने दिखाई देते हैं, ये एक अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।